नाज़रीन व सामीन, नज़ीर अकबर आबादी पर मबनी एक ड्रामा है जिसका नाम आगरा बाज़ार है, जिसके मुसन्निफ़ हबीब तनवीर है। हबीब तनवीर के ड्रामा आगरा बाज़ार का खुलासा इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। आगरा बाज़ार की सने तस्नीफ़ 1954 है और इसी साल इसे स्टेज किया गया था। अतहर परवेज़ के कहने पर हबीब तनवीर ने 1954 ईस्वी में इस ड्रामे को लिखा और जिसे स्टेज किया गया था जामिया मिलिया में। दो फ़कीरों का एक कोरस नज़ीर अकबर आबादी का लिखा एक शहर आसूब बढ़ते हुए बाज़ार से गुज़र जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ नज़ीर अकबर आबादी की पर मबनी जो है हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाज़ार, उसका खुलासा पेश किया जाएगा। इसके बाद के वीडियो में उसकी ड्रामे की खूबी और हबीब तनवीर की ड्रामा निगारी पर जिक्र किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये इस ड्रामे का खुलासा दो पार्ट्स में तकसीम किया जा रहा है। पहले पार्ट में पहला एक्ट और दूसरे पार्ट में दूसरा एक्ट को इस ड्रामे का खुलासा पेश किया जाएगा। पहला एक्ट कुछ यूँ जिसका खुलासा होगा कि दो फ़कीरों का एक कोरस नज़ीर अकबर आबादी का लिखा एक शहर आसूब पढ़ते हुए बाज़ार से गुज़रते हैं। एक कोरस दो फ़कीरों का एक दाएं से तो एक बाएं से आते हैं और बाज़ार में आकर शहर आसूब सुनाकर नज़ीर अकबर आबादी का लिखा शहर आसूब को सुनाकर वो दोनों चले जाते हैं। बाज़ार में एक बेरौनकी है, बच्चे खेल कूद में लगे हैं। बाज़ार में बेरौनकी है, बाज़ार में कोई ग्राहक की तादाद नहीं है, लोग भीड़ भाड़ नहीं है, उसमें बेरौनकी है। इतनी कम ग्राहक है कि लोग वहाँ पे इस बाज़ार में बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे एक गज़ल गाने लगते जिसका मिसरा है, ऐश लूटते हैं भोले भाले, बाज़ार में कोई कुछ नहीं खरीदता, ककरी वाले की ककरी नहीं बिकती, ना ही किसी दुकानदार का कुछ बिकता है। इतने में मदारी आता है और अपने बंदर माफ कीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, अपने बंदर का खेल दिखाता है और अवाम से उसके एवज में पैसे चाहता है। लेकिन अवाम के दरमियान ककड़ी वाला भीड़ देखकर आ जाता है कि उसकी ककड़ी कोई ख़रीद ले, लेकिन अवाम का हाल ये है कि उसके पास पैसे हो तो पहले खाने पीने का सामान और बाद में कुछ और खरीदे। मदारी का खेल देखने वाले मदारी का जो खेल चल रहा था उसको देखने वाले ककरी वाले के आने से भागने लगे। ये देखकर मदारी ने गुस्से से ककड़ी वाले के हाथ से टोकरा छीनकर फेंक दिया और मदारी की लड्डू वाले से भी तू मैं हो गई। दो फ़कीरों का एक कोरस फिर से आकर नज़ीर की नज़्म पैसा सुनाकर कोर्स चला जाता है। नज़ीर अकबर आबादी के बाज़ार हबीब तनवीर ने आगरा बाज़ार का जिक्र यूँ किया है कि इतना सन्नाटा है बाज़ार में कि लोग नहीं है और कोई लोग आते जाते भी है तो ककड़ी वाले से ककड़ी नहीं खरीदते और ना ही किसी दुकानदार से कुछ खरीदते हैं। मदारी वहीं आता है और आकर अपने बंदर के ज़रिए वो खेल दिखाता है बंदर का, और बंदर से कई तरह के करतब दिखाता है कि किस तरह अंग्रेज़ आया, किस तरह ये दिल्ली में सल्तनत बदली गई, किस तरह ज़वाल हुआ मुग़लों का, ये सब करतब बंदर के ज़रिए दिखाता है मदारी। इसके एवज़ में पैसे चाहता होगा आवाम से, लेकिन आवाम के पास ऐसा है कि उसके पास पैसे ही नहीं कि वो अगर पैसे होते तो पहले वो सामान खाने पीने का ख़रीदता, बाद में फिर वो मनोरंजन करके वो पैसे लुत्फ़ उठाकर ये बंदर का खेल देखकर वो एक दो पैसे दे सकते थे, लेकिन आवाम के पास ऐसे पैसे नहीं कि खाने के पैसे हो। मदारी का खेल जब चलता है उसी दरमियान में ककड़ी वाला आता है उस भीड़ को देखते हुए कि कहीं इस भीड़ में से कोई एक दो आदमी ककड़ी खरीद ले। उस ककड़ी वाले को देखकर लोग वहाँ से
نکلو، وہاں سے نکلنے لگتے ہیں، اس بھیڑ سے ہٹنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ ککڑی والا ککڑی بیچنے آیا، ککڑی دیکھو مجھے خریدنے کا من ہے لیکن میرے پاس تو پیسے ہے نہیں، اس وجہ سے کہ وہ لوگ بھی وہاں سے نکلتے ہیں اس بھیڑ سے۔ یہ دیکھ کر مداری غصے میں آ جاتا ہے کہ میرے گراہک کو تم نے کیا کیا، بھٹکا دیا، اس کے ٹوکرا کو چھین لیتا ہے، چھین کر پھینک دیتا ہے، جسے دیکھ کر لڈو والے جھگڑا کرتا ہے لڈو والا مداری سے۔ اسی درمیان میں ان دو فقیروں کا ایک کورس آتا ہے، وہ پیسہ نظم پیسہ گنگنا کر وہ دونوں پھر فقیر چلے جاتے ہیں۔ جھگڑے کے بعد اچانک ککڑی والا اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سامان بیچنے کا طریقہ سمجھا۔ واہ! اچانک سے ککڑی والا کھڑا اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے کہتا ہے کہ باج مجھے سامان بیچنے کا ایک طریقہ میتھڈ سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، سب پوچھتے ہیں پر کسی کو وہ جواب نہیں دیتا۔ پتنگ والے کی دکان پر دو آدمی جوئے میں منہمک ہے، جس میں سے ایک کے سر کی ایک لڑکا چمپی کر رہا ہے۔ پتنگ والے کی دکان بند ہے اور جس کے سامنے دو لڑکے جوا کھیل رہے ہیں، جس میں سے دو آدمی جوا کھیل رہے ہیں، جس میں سے ایک آدمی کے سر پر ایک لڑکا چمپی کر رہا ہے۔ سامان بیچنے کا طریقہ ککڑی والے سے سب پوچھتے ہیں پر کسی کو وہ جواب نہیں دیتا، جس سے لڈو والا کہتا ہے کہ اس کو کچھ پینترا نہیں، نون معاف کیجیے گا یا نون ہوگا، پینترا نہیں آتا، بس ہم لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ میں لڈو والا کہتا ہے کہ اس کو کچھ پینترا نہیں آتا، اسے کوئی میتھڈ نہیں آیا، وہ بس ہمیں بہکا رہا ہے، اگر اس کو آتا تو ہمیں بتا دیتا۔ ککڑی والا لڈو والے کے درمیان میں پھر جھگڑا ہو جاتا ہے یہ بول کر کے کہ ککڑی والا کہتا ہے لڈو والے سے کہ ہم حاجی شریف الدین کی تعلیم سے ہیں، ہمیں پیتروں کے بارے میں ہم سے مت کرنا، کیونکہ ہمیں پیترا آتا ہے، ہم حاجی شریف الدین سے ہم علم حاصل کر چکے ہیں۔ ان میں لڑائی ہوئی اور لوگ دونوں کا سامان لوٹنے لگے۔ ان میں جب لڑائی ہوتی ہے تو دونوں کے سامان بکھر جاتے ہیں، جس پر لوگ آتے ہیں، لوگ آ کر دونوں کا سامان لوٹنے لگتے ہیں۔ وہاں لوگ ان دونوں کے جھگڑے کو سلجھانے میں نہیں، ان دونوں کے سامان کو لوٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ اسی وقت فقیر نظم مفلسی گاتے ہوئے گزرا۔ فقیروں کا پھر سے دو فقیروں کا ایک کورس آیا، اور اسی وقت اس سچویشن میں یعنی جب کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ککڑی والا لڈو والے کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا ہے تو آ کر کسی کو بچایا جائے، ان لوگوں کے جھگڑے کو سلجھایا جائے، لیکن لوگ آ کر ان لوگوں کے سامان کو لوٹنے لگتے ہیں۔ اس سچویشن پر، اس حالات پر نظیر کی نظم دو فقیر آ کر مفلسی سنا کر دائیں طرف سے آتے ہیں، بائیں طرف سے چلے جاتے ہیں۔ شاعر نما آدمی میر کے اشعار سناتا آتا ہے۔ شاعر نما آدمی شاعر نہیں، شاعر نما آدمی میر تقی میر کے اشعار سناتا ہوا آتا ہے کتب فروش کی دکان میں، جس پر اس کا ہم جولی سبحان اللہ کہتا ہے۔ ہم جولی میں نے اس کا دوست جو ہوتا ہے، ہمراہ ہوتا ہے، وہ آتا ہے، وہ ساتھ میں سبحان اللہ کہتے ہوئے آتا ہے میر کی شاعری پر۔ ککڑی والے نے شاعر نما آدمی سے ککڑی پر اشعار لکھنے کی درخواست کی تو وہ طنزیہ بولا کہ کہو تو استاد جوک سے لکھوا دوں۔ کتب فروش، اچھا یہاں کیا ہو رہا ہے کہ شاعر نما آدمی جب میر تقی میر کے اشعار سناتا آتا ہے اور لوگ کو پسند آتا ہے اور ہم جولی وہاں پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو ککڑی والے کو یہ اچھا لگتا ہے، اور سن کر کے ککڑی والا شاعر نما آدمی سے کہتا ہے کہ کیا جناب آپ مجھے ککڑی پر نظم لکھ دیں گے، اشعار لکھ دیں گے تاکہ میں اس سے ککڑی میں بیچوں۔ یہ میتھڈ تھا، اس کے ذہن میں یہ میتھڈ آیا تھا، لیکن وہ طنزیہ انداز میں شاعر نما آدمی کہتا ہے میں تو کوئی شاعر نہیں، اگر تم کہو تو تمہاری ککڑی پر استاد ذوق سے لکھوا دوں میں۔ یعنی یہاں یہ طنز کرتا ہے کہ ککڑی پر بھی کوئی کیا شاعری ہوتی ہے جو تم ہم سے لکھوانے آتے ہو، کہو تو استاد ذوق سے، طنزیہ طریقے سے کہتا ہے، کہو تو استاد ذوق سے لکھوا دوں۔ کتب فروش، شاعر نما آدمی، ہم جولی تینوں میر کا تذکرہ بھی خوب کرتے ہیں اور اس کے ناز نخرے پر طنز کرتے ہیں۔ شاعر نما آدمی اپنے دیوان کو چھپوانے کے لیے کتب فروش سے بات کرتا ہے۔ فقیروں کا کورس اسی وقت بازار سے نظم خوشامد سناتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ شاعر نما آدمی، ہم جولی دونوں کتب فروش کی دکان میں، کتاب کی دکان میں
کتاب بیچنے والے کی دکان میں وہ پہنچتے ہیں اور پہنچ کر شاعر نما آدمی کتب فروش سے کہتا ہے کہ میری دیوان پبلش کرا دیجیے. تو اس پر ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے کوئی خوشامد کر رہا ہو کسی کو. اس وجہ سے اس سچویشن پر وہاں پہ ایک کورس آتی فقیروں کی اور ایک نظم وہ کورس آ کر سنا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جس نظم کا خوشامد, جو نذیر اکبر آبادی کے نظم ہے. ہنجولی اور شاعر نما آدمی کے درمیان منظر نگاری پر باتیں ہوتی ہے. اتنے میں برتن والے کے پاس بیٹھے کچھ لوگ جنم کنہیا سناتے ہیں, جس کے ساتھ برتن والا بھی گانے لگتا ہے. یعنی ہمجولی اور شاعر نما آدمی کے درمیان میں منظر نگاری پر بات ہوتی ہے. ہمجولی وہاں کہتا ہے کہ غزل میں کیا منظر نگاری ہو سکتی ہے, نظم میں جس طرح ہے وہ اعلیٰ طبقے کا منظر نگاری ہوتی ہے. تو وہاں پہ شاعر نما آدمی کہتا ہے کہ اگر چاہے تو ہو بھی سکتا ہے. اس درمیان میں جو باتیں ہو رہی منظر نگاری کو لے کر کے, برتن والے کے پاس میں جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ جنم کنہیا جو کہ منظر نگاری پر ایک نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے وہ سناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ برتن والا بھی اس نظم کو گانے لگتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. کتب فروش تذکرہ نویس کو شاہ رفیع الدین شاہ صاحب کے ترجمے اور مولوی عبدالقادر صاحب کے ترجمے کے بارے میں بتاتا ہے. اس ڈرامے میں جان گلکرسٹ کا نام لیے بغیر یہ ذکر ہے کہ کلکتہ میں ایک فرنگی ہے جو سنسکرت, فارسی, اردو اور دیگر ہندوستانی زبانوں میں مہارت رکھتا ہے. اس نے وہاں مدرسہ کھولا ہے, فورٹ ولیم کالج نام ہے. شاعر نما آدمی کہتا ہے کہ دلی میں بھی ایک کالج کھول رہا ہے. اتنے میں دیہاتیوں کا ایک ٹولی آتی ہے اور نظم بلدیو جی کا میلہ سنا کر چلی جاتی ہے. مطلب یہ رہا کہ کتب فروش تذکرہ نویس, باقی تذکرہ نویس بھی یہاں پہ آتے ہیں کتب فروش کی دکان میں. کتب فروش تذکرہ نویس سے شاہ رفیع الدین صاحب اور مولوی عبدالقادر کے ترجمے, قرآن مجید کے ترجمے کو کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. اس ڈرامے میں گلکرسٹ کے بارے میں بھی بیان ہو رہا ہے کہ گلکرسٹ ایک فرنگی ہے جو ہندی, فارسی, سنسکرت وغیرہ اردو اس کی زبان میں بھی مہارت رکھتا ہے, اور ایک مدرسہ انہوں نے کھولا جس کا نام فورٹ ولیم کالج رکھا گیا. شاعر نما آدمی کہتا ہے کہ دلی میں بھی ایک مدرسہ یا ایک کالج کھولا جا رہا ہے جس کا نام دلی کالج ہے. دیہاتیوں کی ایک ٹولی آتی ہے اور بلدیو جی کا میلہ وہاں پہ سنا کر کے پیچھے سے آتی ہے اور چلی جاتی ہے بائیں طرف سے آ کر. اسی طرح تذکرہ نویس نے میرامن, سورج ملجٹ, نصر اللہ بیگ, رجب علی بیگ سرور, قصہ چہار درویش کا ذکر کیا. شاعر نما آدمی نے غالب کی شادی ان کے چچا نصر اللہ بیگ کا ذکر کیا. ذوق کی 18 سے 20 سال کی عمر میں شاہی دربار سے میں رسائی اور شاہ نصیر جیسے کہنہ مشق کا تختہ پلٹ کر استاد شاہ بننے کا جو کارنامہ انجام دیا اس کا بھی ذکر ہوا. یعنی جو شاہ نصیر پہلے یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے, اس کے بعد مرزا غالب بنے, ذوق بنے, اس کے بعد مرزا غالب. ذوق کے کیونکہ وہ حامی تھے تو اس پر ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح شاعر نما آدمی کہتے ہیں کس طرح ذوق 18 سے 20 سال کی عمر میں وہ استاد بنے تھے. گاہک منی مرزا مہدی کا نادر نامہ لینے آتا ہے. کتب فروش قصہ لیلا, مجنوں, امیر خسرو اور حیدری کے اردو ترجمہ کا ذکر کرتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے کہ رامو برتن والے کا نام ہے رامو برتن والے کے گھر لڑکا ہوتا ہے, یعنی اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ خبر قوال آ کر سناتا ہے, جس کی خوشی میں قوال بیت بازی نظم سناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب لوگ اس مزے سے اس نظم کو گانے لگتے ہیں. ہمجولی تذکرہ نویس سے نذیر کا ذکر چھیڑتا ہے. نذیر کا ذکر ہمجولی چھیڑتا ہے. تذکرہ نویس کہتا ہے کہ بھلا منس ہے, ہر شخص کے دل کے قریب ہے, لیکن اس کی شاعری کوئی قابل قبول نہیں. پھر سب اسی موضوع پر بحث کرنے لگتے ہیں.
اس کی شاعری کے موضوعات پر بحث ہوتی ہے. ایک کورس آتا ہے اور نظم روٹیاں یعنی شاعری کے موضوعات. نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے موضوعات تو کئی نرالہ طریقے سے ہے، جن میں سے ایک موضوع ہے روٹی، جو روٹی پر نظم گاتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسی نظم کو ککڑی والا غور سے سنتا ہے اور اس کورس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، یہ بولتے بولتے کہ میری ککڑی پر بھی کوئی نظم لکھ دے، میری ککڑی پر بھی کوئی نظم لکھ دے. معاف کیجیے گا، یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، ککڑی ہوگا. میری ککڑی پر بھی کوئی نظم لکھ دے، لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا، پردہ گر جاتا ہے. پہلے کی شروعات بھی اسی طرح ہوئی تھی کہ دو فقیروں کا ایک کورس آیا اور انہوں نے شعر آسوب گا کر آغاز کیا تھا اس ڈرامے کا، اور اختتام کے بعد ہی یہ دوسرا ایکٹ شروع ہوتا ہے جس میں فقیروں کا دو کورس آتا ہے اور وہ دو کورس آ کر یہ نظم سنا کر وہ دونوں فقیر چلے جاتے ہیں. کتب فروش شاعر نما آدمی سے کہتا ہے کہ اپنے دیوان کے چھپنے کے سلسلے میں چودھری گنگا پرساد سے بات کیجیے. اس سے قبل پہلے ایک میں ہی شاعر نما آدمی نے کتب فروش سے یہ سفارش کر رہے تھے، گزارش کر رہے تھے، جس کے بعد ہی خوشامد نظم سنایا گیا تھا، پیش کیا گیا تھا اسی ڈرامے میں، کہ وہ خوشامد کر رہے تھے کہ کسی طرح اس کے دیوان کو کتب فروش پبلش کرا دے. تو کتب فروش اب جواب میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کو چھپنے کے لیے آپ کیا کیجئے کہ چودھری گنگا پرساد سے آپ بات کیجئے. کیونکہ میری اس کے ساتھ ابھی ایسا معاملہ ہے کہ میں اس کا قرضدار ہوں، میں ان کا قرضدار ہوں، اس لیے میں اس سے بات نہیں کر سکتا. میں اس سے قرض لیا تھا جس کا میں قرضدار ہوں، اس لیے میں اس سے بات نہیں کر سکتا، گنگا پرساد سے میں بات نہیں کر سکتا، آپ ہی بات کر لیجئے. تو وہ اگر آپ کی کہیں ہیلپ کرے تو وہ اس کی مدد سے آپ کا دیوان پبلش ہو سکتا ہے، شاعر ہو سکتا ہے. پتنگ والا دکان کھولتا ہے. اب تک پہلے میں پتنگ والے کی دکان کھلی نہیں تھی، اس دکان کے سامنے دو لوگ جوا کھیل رہے تھے. ایک تو ایسا تھا کہ جس پر ایک لڑکا چمپی کر رہا تھا جس کے سر پر، تو وہ ابھی تک دکان نہیں کھول چکے تھے. اب پتنگ والا آ کر اپنی دکان کھول رہا ہے. ایک لڑکا حمید نامی دکان میں آتا ہے. پتنگ والا حمید کو پتنگ کی کئی اقسام بتاتا ہے، جس سے حمید تنگ آ جاتا ہے. حمید جو پتنگ لیتا ہے اس کی قیمت 25 کوڑے کی ہوتی ہے. جب پتنگ والا پتنگ کی دکان کھولتا ہے تو حمید نامی ایک لڑکا آتا ہے. حمید نامی لڑکا آ کر کہتا ہے کہ اب دکان کھول رہے ہو، اتنی دیری سے دکان کھول رہے ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ بولنے کے بعد وہ پتنگ کی ویرائٹیز کو دیکھتا ہے. کئی اقسام کے پتنگ والا دکھاتا ہے اسے، جس سے کہ وہ تنگ آ جاتا ہے کہ اتنے سارے ویرائٹیز مت دکھاؤ، چلو ایک پتنگ دے دو. جو پتنگ وہ لیتا ہے وہ لڑکا حمید، اس کی قیمت 25 کوڑے کی ہوتی ہے. حمید بہت خوش آواز میں نذیر کی ایک غزل گنگناتا ہے. وہ نذیر کی ایک غزل کو سناتا ہے. حمید نذیر کی ایک غزل کو سناتا ہے. اسے سن کر کتب فروش کہتا ہے کہ زندگی بھر مشق کرنے سے ایک آدھ شعر تو اچھا نکل ہی جاتا ہے. نذیر اکبر آبادی کی شاعری یا غزل کو پر وہ تنقید کرتے ہوئے کتب فروش کہتا ہے کہ ایک آدھ شعر ٹھیک ہو ہی جاتا ہے اگر زندگی بھر کے لیے مشق کیا جائے تو. کتب فروش انشاء اور مصحفی کا تذکرہ کرتا ہے. پتنگ والے کی فرمائش پر حمید نظم تیراکی کا میلہ سناتا ہے. پہلا بند سنتے ہی تذکرہ نویس اٹھ کر چلا جاتا ہے. تذکرہ نویس میں کتب فروش کی دکان سے وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے جب تیراکی کا میلہ پر نظم کو حمید سناتا ہے، نذیر کی نظم کو. بعد میں کتب فروش سب کو وہاں سے بھگا دیتا ہے کہ چلو سب کو یہاں سے بھاگو، تم ایسی نظم سناتے ہو، تم لوگ ایسی نظم سناتے ہو کہ بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور ہمارے گراہک یہاں سے نکل جاتے ہیں. تذکرہ نویس یہاں سے نکل گئے، چلو تم لوگ بھی یہاں سے نکل جاؤ. تو سب کو وہ بھگا دیتے ہیں.
ایک آدمی فقیر کسی حالت میں نظم کو غور سے سنتا ہے. نظم مانے تیراکی کی نظم کو، تیراکی کا میلہ، نظم کو ایک آدمی بغور سنتا ہے. پتنگ والا اسے پہچان لیتا ہے کہ وہ آدمی کون ہے. ارے منظور حسین، وہ نام ہوتا ہے منظور حسین. ارے منظور حسین، منظور حسین جو کہ گھوڑے کا تاجر ہے. پتنگ والے کے پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے اس کا حال ایسا ہی ہے. پہلے گھوڑے کی تجارت کرتے تھے. کوئی 4 برس پہلے گھوڑے لے کر حیدرآباد یعنی دکن کی طرف گئے تھے. اس کے بعد انہیں آج دیکھا ہے، یعنی منظور حسین کو جو کہ گھوڑے کا تاجر ہے، جس کو وہ 10 برس بعد وہ دیکھتا ہے، آج پتنگ والا دیکھتا ہے اور پہچان لیتا ہے. اس کی حالت فقیر کیسے ہو گئی ہے. اس کی حالت دیکھ کر پتنگ والا ایک نظیر کی نظم زر سناتا ہے. منظور حسین پتنگ والا حمید کو منظور حسین کسی پر عاشق ہو گیا تھا. وصال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت تاجر سے فقیر کیسی ہو گئی. یعنی منظور حسین کی حالت اب فقیر کیسی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی پر عاشق ہو چکا تھا. وصال نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ملن نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت فقیر کیسی ہو گئی ہے. پتنگ والا حمید کو اپنی دکان کے پاس بیٹھا کر کچھ سنانے کو کہتا ہے اور پھر حمید نظیر کی نظم سراپا سناتا ہے. سب واہ واہ کہتا ہے. پتنگ والا حمید کو پھر سے کچھ سنانے کو کہتا ہے تو پتنگ والے کی فرمائش پر حمید نظیر کی نظم سراپا سناتا ہے. ایک لڑکی جو کہ نظیر کی نواسی ہے، لڈو والے کے پاس لڈو خریدنے آتی ہے. ایک لڑکی آتی ہے جو کہ نظیر کی نواسی ہے، وہ لڈو والے کے پاس لڈو خریدنے آتی ہے. اسے دیکھ کر پتنگ والا اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور نظیر کا حال پوچھتا ہے. وہ لڑکی نظیر کا حال بیان کرتی ہے اور پھر اچھلتی کودتی چلی جاتی ہے. وہاں منظور حسین بھی موجود ہوتا ہے. پتنگ والا نظیر کی نظم مہادیو کا بیاہ گاتا سناتا ہے اور پھر آخر میں سب مل کر یہ نظم گاتا ہے. یہاں نظیر کا ذکر کرنے والی ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ نظیر کی نواسی ہے. وہ نظیر کے پاس سے کسی طرح وہ کچھ پیسے لے کر آتی ہے. وہ آ کر لڈو والے کی دکان میں وہ لڈو خریدنے کے لیے آتی ہے، لڈو خریدتی ہے. اسے دیکھ کر پتنگ والا اپنے پاس بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ پیسے کس نے دیے. تو وہ لڑکی بتاتی ہے پتنگ والے کو کہ میرے نانا نے مجھے دیے تو نہیں، لیکن میرے نانا کہیں کسی بچے کو پڑھاتے تھے، جو اس کو پیسہ ملتا ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، وہ جہاں رکھ دیتے ہیں. میں وہاں سے کچھ پیسے لے کر آئی ہوں، میں لڈو لے کر خرید کے کھاؤں گی اور جو پیسے بچ جائے گا میں جا کر اپنی امی کو دے دوں گی. یہ تربیت تھی نظیر کے گھرانے کی. اس کو سن کر پتنگ والا منظور حسین کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے نظیر اور یہ ہے نظیر کی تربیت. اسی وقت مہادیو کا بیاہ نظم پتنگ والا نظیر کی نظم کو سناتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب کو مل کر اس نظم کو گانے لگتے ہیں. ککری والا دیر سے سب کچھ دیکھ رہا تھا. وہاں سب دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. سوچ و فکر میں تھا کہ ایک شاعر کی شاعری یعنی نظم، وہ بھی عوامی بولی میں اور عنوان بھی عوامی، جس کو لوگ گا رہے ہیں اور سن کر پسند بھی کر رہے ہیں. وہ شاعر کوئی اور نہیں نظیر ہے، جسے پتنگ والا پہچانتا ہے. ککری والا پتنگ والے کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ
کیا نذیر ککڑی پر نظم لکھے گا؟ پتنگ والا بولتا ہے ضرور لکھے گا۔ خوش ہو کر ککڑی والے نے پتنگ والے سے نذیر کا پتہ پوچھا۔ پتنگ والے نے ککڑی والے کو نذیر کا پتہ بتایا۔ بتاتا ہے کہ محلہ تاج گنج کی گلی ملکوں والی میں بیگم باندہ کے محل کے سامنے ایک چھوٹا سا مکان ہے، وہی مکان نذیر کا ہے۔ یعنی ککڑی والا وہیں پہ بیٹھے بیٹھے وہ سوچ رہا تھا، اور سوچ و فکر میں وہ یہ سوچنے لگا کہ ایک شاعر کی شاعری سب کوئی گا رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، اور اس پر بھی وہ شاعر عوامی بولی میں عوامی عنوان پر، عوام کے عنوان پر وہ شاعری کر رہے ہیں، اور ہر کوئی اسے سن کر پسند بھی کر رہے ہیں۔ وہ شاعر کوئی اور نہیں، نذیر اکبر آبادی ہے، اور نذیر اکبر آبادی کو پتنگ والا پہچانتا ہے۔ جب ایسی کچھ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں پتنگ والے سے کہ کیا نذیر اس کی ککڑی پر نظم لکھے گا۔ تو وہ اس نے کہا کہ ضرور لکھے گا۔ اس پر خوش ہو کر ککڑی والے نے پتہ پوچھ لیا نذیر کا، اور نذیر کے پتہ کو پتنگ والے نے بتا دیا کہ محلہ تاج گنج کی گلی ملکوں والی میں بیگم باندہ کے محل کے سامنے چھوٹا سا مکان نذیر کا ہے۔ کتب فروش صبح سے دکان کھول کر ہے، لوگ آتے جاتے ہیں لیکن کوئی کتاب نہیں خریدتا۔ ایک کورس آتی ہے اور نظم پیٹ سنا کر چلی جاتی ہے، یعنی اس کے کوئی دکان میں کوئی خریداری نہیں ہوتی ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا ہے، یعنی پیٹ پر دانے جائے، کاروبار اگر چلے تو پیسے آئے تو پیٹ بھرا جائے، اس وجہ سے وہاں پہ نظم ایک کورس آ کر سنائی جاتی ہے، نظم پیٹ۔ اتنے میں ککڑی والا آتا ہے، دورہ خوشی خوشی آتا ہے، اور پان والے کی دکان کے پاس بیٹھ کر نظم ککڑی گا گا کر سناتا ہے، اور ہر بند میں 2-4 ککڑی خریدار بن جاتا ہے۔ ککڑی کا خریدار 2-4 بند، ہر بند میں 2-4 گراہک آتے ہیں اور ککڑی اسے خریدتے ہیں۔ اور پھر تربوز پر گیت، اور لڈو والا تل کے لڈو پر گیت نظم گاتا ہے، اور تینوں مل کر ناچتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں۔ پتنگ والا نظم پتنگ، تربوز والا نظم برتن والا نظم کوڑا برتن، مداری نظم ریچھ کا بچہ خوشی خوشی سناتا ہے اور کمائی کماتا ہے۔ مداری کے بعد یعنی تمام دکاندار نذیر کی نظم اپنے کاروبار کے عنوان پر وہ لوگ نظم گاتے ہیں، سناتے ہیں لوگوں کو، گراہک جمع کرتے ہیں اور کمائی کماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ مداری جب ریچھ کا بچہ گانا نظم گا لیتا ہے، اس کے بعد مداری کے بعد کچھ مرد و عورت جمع ہو جاتے ہیں اور نظم ہولی گاتے ہیں اور ہولی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ آ کر آدمی نامہ نظم گاتے ہیں۔ اسی دوران اسٹیج پر موجود تمام کردار جمع ہو جاتے ہیں، جتنے بھی کردار ہوتے ہیں 72-75 کردار، وہ تمام کردار جمع ہو جاتے ہیں اسٹیج پر، اور سبھی مل کر کے اسی نظم یعنی آدمی نامہ کو گاتے ہیں۔ نظم کے اختتام پر اس ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں نذیر کہیں حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، پورے ڈرامے میں کہیں نذیر کا چہرہ نظر نہیں آتا، نذیر کہیں چلتے پھرتے نظر نہیں آتے، لیکن نذیر کی سیرت بیانی، اس میں اس کی خاص طور پر شاعری کی خوبی اور وہ کیوں ایک عوامی شاعر ہے، اس کو اس ڈرامے کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ کامیابی طور پر حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی کی شاعری پر بیان کیا ہے، ان کی شاعری کی خوبیوں کو لے کر یہ ڈرامہ لکھا گیا آگرہ بازار، جو کہ 1954 عیسوی میں لکھا بھی گیا اور اسے اسٹیج بھی کیا گیا۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر بھی کیجیے۔ شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔